अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हफ्सा एजुकेशन वाली और रिहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 23 लेवल 1 की स्टूडेंट। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक स्पेशल पॉडकास्ट के साथ जिसका नाम है लर्निंग एज। और आज के इस खास और इल्मी पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ एक बहुत ही बाकमाल और इंस्पायरिंग शख्सियत मौजूद है। नाम है जिनका कुरतुल बुखारी लीडरशिप वाली। कुरतुल बुखारी रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं और आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, लीडरशिप मेंटोर हैं, लाइफ कोच हैं और एजुकेटर भी हैं। इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अल्लाह ताला के फजल करम से वो 2 मदारिस भी चला रही हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट्स को कुरान और सीरा की तालीम भी दे रही हैं। तो उनका ये मिशन नहायत खूबसूरत है। अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखना और दूसरों को सिखाना, तो ये बहुत ही सबसे आला बात है। आज हम इनकी ज़िंदगी के सफ़र, इस्लामिक एजुकेशन, लीडरशिप, लाइफ कोचिंग, टेक्नोलॉजी और उनके मिशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो कुरतुल बुखारी साहबा अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद हमारे इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर। और जी, सबसे पहले तो हम जो है आगाज़ करते हैं। मैंने थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ़ करवाया है आपका और मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने अल्फाज में अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। आपने तारुफ तो करवा दिया, मेरा नाम भी बता दिया और मेरी प्रोफेशन और मेरा पैशन भी बता दिया। मुख्तसरन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे क्रिएट किया, अपनी मखलूक़ात में जगह दी, उसके बाद मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। बनाया, इंसान बनाने के बाद। मेरा नाम कुरतुल बुखारी है और मुझे रेहान एआई टीचिंग इंस्टीट्यूट में लीडरशिप वाली कहा जाता है। कुरतुल बुखारी लीडरशिप वाली। बेसिकली मैं एक एजुकेटर हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जैसे नॉर्मल बच्चों की तालीम होती है वैसी ज़िंदगी है मेरी, ऐसी ज़िंदगी गुजरी। और कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था और उसके साथ फिर मैंने जितनी जॉब्स की इसी फील्ड के रिलेटेड हमेशा की। देन आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक नई फील्ड को मेरे आगे खोला जो कि इस्लामिक स्टडीज़ थी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे हालात बन गए कि मुझे सर्टिफाइड इस्लामिक आलिमात कोर्स करने का मौका मिला, जो कि एक कंप्लीट पैकेज होता है और जिसमें आप कुरान को, सीरा को, फ़िक़्ह को तफ़सील से पढ़ते हैं, दौरे हदीस पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद कुरान की रोशनी, सीरा की रोशनी इतनी तेज़ होती है, इस कदर आपको अपने सहर में ले लेती है, अपने असर में ले लेती है कि फिर आप उसके बगैर रह नहीं सकते। अल्लाह करे कि ये एक्सपीरियंस हम सबको हो और हम सब कुरान और सीरा से मुस्तफ़ीद हों। आमीन। फिर ये है कि मेरी जो पहली फ़ील्ड थी ना, कंप्यूटर साइंसेज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कहीं पीछे ही रह गई। फिर उसके बाद से आज तक तकरीबन 15 साल हो गए हैं कि कुरान पढ़ते पढ़ाते और सीरा को पढ़ते पढ़ाते माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज़ माय होल जर्नी। और लीडरशिप मेंटरशिप में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी कुरान अकेडमीज़ खोलने का अल्लाह ताला ने मौका अता फ़रमाया। फिर बच्चियाँ जुड़ी, उम्मत की माएँ बहनें जुड़ी, बेटियाँ जुड़ी और फिर माशाल्लाह उन्होंने अपने इदारे बनाए। ये एक मेंटरशिप होती है, लीडरशिप मेंटरशिप होती है जिसमें अगर आप कोई रोशनी हासिल कर लेते हैं, फिर उसको आगे कैसे पहुंचाना है, लोगों तक मुंतकिल कैसे करनी है, चिराग से चिराग कैसे जलाना है, दिस इज़ लीडरशिप मेंटरशिप मेरी नज़र में। तो दिस इज़ ऑल। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली आपका एक वर्ल्डली एजुकेशन से टूवर्ड्स इस्लामिक एजुकेशन आपका उधर ट्रांसफ़र होना और जस्ट ट्रांसफ़र नहीं होना,
بلکہ پھر اس کا مشن بنا لینا، اور دین پھر آپ نے اس کو وہ ایک راہ ہدایت پہ چلتے ہوئے پھر آپ نے اور لوگوں کے لیے بہت سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کو وسیلہ بنایا کہ جو ہے دوسرے لوگ بھی راہ ہدایت پہ چل سکیں، اور پھر علم کی روشنی اور قرآن کی اسپیشلی روشنی جو ہے وہ دوسروں تک بکھیر سکیں۔ بہت اچھا لگا، ماشاء اللہ ماشاء ہاں اللہ۔ جی۔ تو آپ کو قرآن اور سیرہ کی تعلیم دینے کے کس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا؟ مطلب جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ ورلڈ ایجوکیشن ماشاء اللہ آپ نے وہ جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن کی آپ نے ٹیکنالوجی میں، تو اس طرف کیسے آ گئیں؟ اس کی بہت سی ریزنس تھیں۔ اسلام سے شروع سے محبت ماں باپ کی وجہ سے ملی، اس کے بعد پھر ایسے مینٹورز ملے، ایسے اسلامک فگرز ملے، ایسے اللہ والے ملے کہ جن کی زندگی ہی ایک روشن چراغ ہے، جنہوں نے ہم جیسوں کو دو تین باتیں اللہ تعالیٰ کی بتائیں، نبی علیہ السلام کی ایسی باتیں بتائیں، اور انہوں نے ایسے انداز سے ہمیں گائیڈ کیا کہ جس سے اگر میری زندگی بدلی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ روشنی بہت سے لوگوں میں بانٹ کے چلی جاؤں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ ایکچولی ہم لوگ بینگ اے مسلم، ہماری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اب ہمیں وہاں تک جانا ہی ہے، اب یہ ہمارا فیتھ ہے۔ جن کی بات نہیں کر رہے کہ جن کا یہ فیتھ نہیں ہے، لیکن ہمارا تو فیتھ ہے۔ اب ہماری فائنل ڈیسٹینیشن اللہ تک، اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے۔ اب جیسے ہی موت آئے گی ہم پہنچ تو جائیں گے نا، اللہ سے فیس کریں گے، تو ہم ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ خود بھی سیکھیں اوروں کو بھی سکھائیں۔ اور اصل میں بات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ایک ہوتی ہے آپ کے جسم کی غذا، تو میری جسم کی غذا تھی، مجھے ہمیشہ سے آئی ٹی پسند ہے، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی پڑھنا پسند ہے، پڑھانا پسند ہے، میری فیلڈ یہی ہے، اور میں نے اسی میں کام کیا ہے، ڈفرینٹ اداروں میں کام کیا، ریਨਾؤنڈ اداروں میں کام کیا، الحمدللہ بڑے اچھے اچھے لوگوں میں کام کیا ہے، اور اسٹوڈنٹس ہمارے آج کسی مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ میری جسم کی غذا تھی۔ لیکن ایک ہوتی ہے روح کی غذا۔ روح کی غذا کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے، تو کیونکہ روح اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی اوپر سے ہی آنی تھی، جو کہ قرآن ہے، سننا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم، ایکچولی یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ جیسے جسم امپورٹنٹ ہے، روح بھی امپورٹنٹ ہے، تو جسم کی غذا کو آپ جسم کو اس کی غذا دے دیں، اور روح کو اس کی غذا دے دیں۔ تو ان شارٹ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر یا ایک انجینئر یا ایک لائر یا جج، وہ جب قرآن کا عالم بھی ہوتا ہے اور جب وہ سیرہ کا عالم بھی ہوتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ میرے دل میں یہ شوق آیا کہ مجھے دین کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تاکہ میری روح بھوکی نہ رہ جائے کہیں۔ تو دیٹ واز دا آئیڈیا۔ اور اب کیونکہ مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی ہے اور میں نے اتنے سالوں سے اس کو پریکٹس کیا ہے، اور جو سکون مجھے ملا ہے، وائی ناٹ کہ وہ سب کو پتہ چلے اور سب کو ملے۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں یہ کام کروں لوگوں تک، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، انجینئرز ہوں۔ میری بچیاں ڈاکٹرز بھی ہیں، تو میری اسٹوڈنٹس ہیں انجینئرز بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، فیشن ڈیزائنر بھی ہیں۔ مطلب میں الحمدللہ ہر فیلڈ میں کام کرتی ہوں، اور ہر فیلڈ کے لوگ جو ہیں ماشاء وہ اس وقت روحانی سکون کی تلاش میں ہیں۔ تو سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد سے مراد ہے قرآن اور سننا۔ تو یہ ہے وہ بات جو مجھے پتہ چلی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ سب کو پتہ چلے۔ اللہ، ماشاء اللہ کمال بات ہے۔ میم پھر بھی کوئی تو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جو کہ آپ نے وہ ایک آئی ٹی سے آپ نے اچانک کس طرف رخ موڑ لیا؟ ٹرننگ پوائنٹ کیا بتا سکتی ہیں؟ کیا جی، ایسی بات تھی، کیا ایسا؟ جی صحبت صالحین، جب انسان نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے نا، تو اس کے اندر نیکیوں کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی امپورٹنس یوں بتائی کہ جو نیک دوست ہوتا ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ عطر فروش ہے، یعنی پرفیوم شاپ کا اونر ہے۔ آپ اگر اس کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہو، اس کی شاپ سے اگر کچھ خریدتے نہیں بھی ہو نا، تو اس کی شاپ کے اندر جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے وہ آپ کے کپڑوں میں آ جائے گی، وہ آپ کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔
اور برے دوست کی مثال یہ ہوتی ہے جیسے بھٹی والا ہو، تندور والا ہو. اب آپ اس کی بھٹی میں گئے اور لوہے کی بھٹی ہے اس کی فرض کرو، تو اگر اس کی جو چنگاریاں ہیں نا وہ آپ کے لباس کو نہیں بھی لگی ہیں لیکن پھر بھی وہ اسمیل آ جائے گی آپ کے کپڑوں سے، آپ کے جسم سے اس کی. تو یہ ہے صحبت کا اثر. تو نیکوں کے ساتھ جب جڑے، نیک لوگ، اللہ والے لوگ جو دین کا پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں مینٹورز. وہ لوگ ہوتے ہیں ایسے فگرز کی جن کو آپ رول ماڈل کہہ سکتے ہیں، جو کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل ہی بدل جاتا ہے. ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو پھر سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ مجھے بھی قبول کر لے. تو میرا لائف کا ٹرننگ پوائنٹ وہ اللہ والے ہیں جن سے جڑنے کے بعد مجھے بھی دل کیا کہ میں بھی ان جیسی بن جاؤں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا میم، میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کے نزدیک اسلام کی روشنی میں ایک بہترین لیڈر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اسلام کی نظر میں ایک بہترین لیڈر وہی ہوتا ہے جو خود رول ماڈل ہو، جس کے ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو، جو کہ رحم دل ہو، جو انصاف پسند ہو، اور جو لوگوں کے دل کے اندر جگہ بنا سکتا ہو. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزت دے کر، احترام دے کر. تو جب ہم اس دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کو پڑھتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کافروں کو بھی عزت دے رہے ہیں، اور وہ کافروں کی بچیوں کے سر پہ بھی اپنی چادر رکھ رہے ہیں، اپنی چادر ان کے لیے بھیج رہے ہیں. کیونکہ ایک کافرہ عورت تھی، وہ قیدیوں میں جب ہو کر قیدیوں میں شامل ہو کر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی، تو ایک میدان میں وہ لوگ تھے، اس کا بچہ گم ہو گیا اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، تو اس کے سر سے چادر گر گئی. تو یہ منظر نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک دی کہ اس بچی کے سر پہ رکھ دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو رہے ہیں کہ کافرہ بچی ہے، کافرہ عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، مبارک چادر اس کے سر پہ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بچی بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو. تو ہمارے تو لیڈر وہ ہیں جنہوں نے کافر عورت کے بھی سر کو اپنی چادر سے ڈھانپا ہے. تو ہم اس وقت کیوں اس عظیم لیڈر کی سیرت سے اتنا دور ہو گئے کہ اگر کوئی عورت ہمارے سامنے سے باپردہ بھی گزر جاتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ برہنہ ہی ہو جائے. آخر یہ امت کا زوال کیوں آیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. تو ایک بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو دل جیت لے. نبی علیہ السلام نے دل جیتے اور یہ طریقے ہمیں بھی بتائے. جن کی نظریں پاکیزہ ہوتی ہیں، جن کی سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ بڑے لیڈر ہوتے ہیں. جو لوگ لوگوں کے عیب نہیں اچھالتے، لوگوں کی اصلاح نرمی میں کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، دل آزاری نہیں کرتے، وہ بڑے لیڈر ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام از دا بیسٹ رول ماڈل، بیسٹ لیڈر، بیسٹ مینٹر، بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر. ان کے علاوہ ہمیں اور مطلب کس چیز کی کمی ہے؟ تو دیٹ از دا بگیسٹ لیڈر، دیٹ از دا مین لیڈر. اسلامک لیڈر، دا کانسیپٹ آف لیڈر ان اسلام آپ نے پوچھا تھا، تو یہ ہے بھی کانسیپٹ. میری نظر میں تو یہی ہے، باقی شاید ہر ایک کی ڈیفینیشن الگ الگ ہوتی ہوگی، لیکن میری نظر میں یہی ڈیفینیشن ہے لیڈر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسلام ہمیں اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں بہتر لیڈر بننے کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے، آپ کے انداز سے جو ہے ہر بات سے جھلک رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے ٹرو لور ہیں، ٹرو فالوور ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ تبع تابعین وغیرہ جو ہے، تو اوور آل آج کے دور میں بھی، تو آپ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ایک مطلب اسلام ہمیں کیا اوور آل رہنمائی دیتا ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ ایک شمع کی طرح ہے.
وہ اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ روشنی آگے پہنچانی ہے. ڈاکیا دیکھا ہے نا آپ نے، ڈاک ٹکن. ڈاک کیا ہوتی ہے کہ آپ تک ایک چیز پہنچی ہے، آپ نے امانت سمجھ کے اس کو آگے پہنچانا ہے. یہی کام صحابہ کرام نے فرمایا، یہی کام تابعین نے فرمایا، یہی کام تبع تابعین نے فرمایا، یہی کام امت کے علماء حق نے فرمایا. اور ہم جیسے دنیا داروں تک یہ روشنی پہنچی تو ہم پردوں میں آ گئے، ہم گناہوں سے بچ گئے. تو آپ اس کا اندازہ کریں کہ جب کوئی بندہ اپنا آرام چھوڑتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہوئے، جب وہ دین کے لیے اپنا سب کچھ لے کے نکلتا ہے گھر سے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کتنی ٹف ہوگی. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عام بندے کو باہر سے بیٹھ کے لگتا ہے کہ یار دس از ٹو مچ ڈیفیکلٹ، یا ہمیں تو یہ کہتے ہیں امپاسبل ہے. بھائی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر وقت کلاسز لے رہے ہیں، ہر وقت ہم دین کی فکر کریں. ہاں بھائی ہماری زندگی ہے بھائی. تو ان سے میں کہتی ہوں زندگی تو ہماری بھی ہے، گھر تو ہمارے بھی ہیں، بچے تو ہمارے بھی ہیں، فیملی تو ہماری بھی ہے، سوشل لائف ہماری بھی ہے. وہی فیملی سسٹم ہے، وہی سب کچھ. ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی کلچر میں ہی رہ رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ جو وہی 24 گھنٹے ہیں نا ہمارے پاس، جو ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں. تو اللہ والوں کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کی عطا ہوتی ہے، آپ کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آپ کو وقت کا پابند بناتا ہے. اب دیکھیں ہمیں مومن کی جو صبح ہوتی ہے وہ تہجد کے وقت ہوتی ہے. پوری دنیا کی جو صبح ہوتی ہے وہ 5 بجے کے بعد ہوتی ہے نا. Can you hear me? کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو، آپ کیا مجھے سن سکتی ہیں؟ میں آپ کو سن نہیں پا رہی ہوں. Are you there? ہیلو. 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 ایکسکیوز میں، انٹرنیٹ پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، آواز آ رہی ہے. جی تھینک یو. جی میم، تو ہم ہم بات کنٹینیو کرتے ہیں. جی جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے، اسلام جو ہے نا وہ وقت کی پابندی سکھاتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ سکھاتا ہے. تو یہ ہمارا ڈسپلن بناتا ہے.
تو کوئی بھی لیڈر تبھی بنے گا جب وہ خود ڈسپلنڈ ہوگا. آپ کے اسٹوڈنٹس دیکھیں گے نا آپ ڈسپلنڈ ہیں، وہ خود ڈسپلنڈ ہوں گے. آپ کے اسٹوڈنٹس دیکھیں گے آپ سچے ہیں تو وہ خود سچے ہوں گے. تو یہ کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر لیڈرشپ کا. صحیح. آپ کی زندگی میں سب سے بڑا لیڈرشپ رول ماڈل کون رہا ہے اور آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ آپ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی آپ کی سمجھتی ہیں کوئی لیڈر جیسے آج کی دنیا میں، تو وہ پلیز شیئر کیجیے گا. میری زندگی میں سب سے پہلے میرے فادر ہیں، جنہوں نے مجھے نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کے بعد، اور جنہوں نے ہمیں ہر کھانے کے ٹیبل پر، ہر لنچ پر، ہر ڈنر پر جب بھی ہم اکٹھے ہوئے انہوں نے اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیا. ہمیں یا تو قرآن سنایا کھانے کے یعنی دوران، یا پھر کوئی نہ کوئی حدیث پاک سنائی، یا کوئی نہ کوئی سیرت کا واقعہ سنائی، یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے کہ ایز اے مدر یا کوئی انسان ہو ایز اے فادر، آج جو چیز مسنگ ہے نا وہ یہ چیز مسنگ ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اسکرین دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اور کھانا کھاؤ، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے کھانا کھانے سے، یعنی کھانے کے دوران اور سونے سے پہلے اور سونے کے بعد، یعنی جاگنے کے بعد سوری. یہ جو 3 ٹائم ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتے ہیں. اگر ان اوقات میں ہمارے کانوں میں کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاتا ہے تو یقیناً ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو میرے لیے میرے فادر سب سے پہلے ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے مجھے نبی علیہ السلام کا، اللہ والوں کا، اسلام کا، اللہ کی رحمت کا اتنا خوبصورت تعارف کروایا، اور پھر میرے لیے دعائیں کی. بلکہ میرے فادر مجھے کہا کرتے تھے اور آخری وقت تک مجھے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی کی پیدائش سے بھی پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی بیٹی مانگی تھی کہ جو عالمہ ہو، جو دین کا کام کرے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کے پیرنٹس کی دعائیں کہاں کہاں پہنچاتی ہیں انسان کو. تو میرے لیے میری موٹیویشن، جو اگر پہلی موٹیویشن ہے نا وہ میرے فادر ہیں. اور اگر وہ نہ ہوتے تو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر نہ رکھا ہوتا اور ایسے وہ نہ ہوتے تو مجھے کہاں سے بچپن سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، کہاں سے یہ شوق پیدا ہوتا. تو اس لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے بینگ پیرنٹس، کہ ہمارا اپنا کیریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جڑے ہوں گے دین سے تو ہمارے بچوں کے اوپر بھی اثر آئے گا. بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کس قدر جو ہے ان کا اہم کردار ہے بچوں کی اسپیشلی تربیت، ان کی ڈائریکشن کو صحیح سمت پہ ان کو لانا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ جو میں پوچھ رہی تھی نا کہ ٹرننگ پوائنٹ، تو وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے فادر کی دعائیں تھیں اصل میں، جو کہ انہوں نے جو کہ سوچا ہوا تھا، آپ کے لیے وش کی ہوئی تھی، آپ کے لیے دعا کی ہوئی تھی، تو وہ نو ڈاؤٹ، آٹومیٹیکلی آپ اس سائڈ پہ آ گئے. نو ماشاء ڈاؤٹ، اللہ کوئی ماشاء شک نہیں، اللہ، کوئی بہت شک زبردست. نہیں. الحمدللہ. بالکل. آپ الحمدللہ 2 مدارس کو چلا رہی ہیں، تو ان مدارس کو قائم رکھنے کا خیال آپ کے ذہن میں پھر کیسے آیا؟ اپنے مینٹورز کو دیکھ کر کہ وہ مدارس چلا رہے ہیں، 20 25 50 برانچز چلا رہے ہیں، تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں. تو دیٹس وائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے. بندے کا کام مانگنا ہے، دینا اللہ تعالیٰ نے ہے. اب وہ کہاں آپ سے دین کا کام لیتے ہیں، یہاں لیتے ہیں، کسی اور شہر میں لیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. بندے کا کام ہے وہ مانگے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کی کچھ زندگی میں سے انسپریشنل لوگ ہونے چاہیے جو پریکٹیکلی دین کا کام کر رہے ہو، سیرت کے مطابق کر رہے ہو، قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو فالو بھی کریں نا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے جڑ گئے ہیں اور آپ بس اپنی ہی زندگی میں لگے ہوئے، آپ ان سے کوئی اثر نہیں لے رہے. تو اس کے لیے آپ کی دعائیں کام آئیں گی. جب تک آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ سے مراد ہم سب، جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے، تب تک دعائیں کرتے رہیں. یا اللہ آپ نے مجھے نیکوں سے جوڑ تو دیا ہے لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہی ہوں، میں تو وہی دنیا میں لگی ہوئی. اب دنیا میں لگے ہونے کا مطلب ہے کہ جسم کی غذا تو آ رہی ہے میرے اندر لیکن روح بھوکی ہے میری. تو پھر آپ کی دعائیں آپ کو آگے لے کے جائیں گی. تو اللہ والوں کا ساتھ بھی ہو، ان کی دعائیں بھی ہوں، اور ساتھ آپ کی اپنی دعائیں بھی ہوں.
تو پھر جا کر دروازے بھی کھلتے ہیں، نئے نئے موقع بھی ملتے ہیں۔ بالکل، ویسے بھی وہی بات ہے نا کہ لئی سال انسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو جب کوشش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتے ہیں اور ضرور آپ کو اس کا ریوارڈ دیتے ہوتے ہیں۔ ہوں تو میم 2 مدارس کو مینیج کرتے ہوئے آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ 2 مدارس مدارس اسپیشلی کو فزیکل کیمپس ہے نا یہ دونوں؟ مدارس ہوں یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہونا، اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں۔ صحیح، اب ریسورسز آپ کے کتنے ہیں، آپ کے اپنے پاس کتنے ہیں؟ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، سم ٹائمز آپ کے پاس بہت لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں، تو ایک یہ چیلنج ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ نہیں سکھایا کہ بندوں سے مانگو کہ جی ہمیں ڈونیشن دے دیں، ہمیں چندہ دے دیں۔ میرے جو مینٹورز ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ میرے جو مینٹورز ہیں وہ خود ماشاءاللہ پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور ساتھ وہ دین کی طرف بھی آگے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ چندہ مانگو، لوگوں سے مانگو۔ ہمارے ہاں یہ کہ جائے نماز بچھاؤ اور 2 رکعت ذرا پڑھو اور اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ کہاں سے دیتا ہے۔ تو ریسورسز از دا چیلنج۔ پھر آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ نے چلانی ہو، آپ کو ٹیم چاہیے۔ آپ اپنی ٹیم کو ٹرین کرتے ہیں، اور ان ٹیم ممبرز میں سے کون سے مخلص لوگ ہیں یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ کچھ لوگوں کو بیٹر اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کی جو ٹیم ہے اس کو مینٹین رکھنا اور اس کی تربیت کرتے رہنا، ان سے ان ٹچ رہنا، ان کو اپ گریڈ کرنا، یہ ہر وقت کا کام ہوتا ہے۔ ان کے اوپر اصلاحی نظر رکھنا، ان کی گائیڈنس ان کو دینا، تو یہ ہر وقت کا کام ہے۔ تو یہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ جو ہر کسی کو فیس کرنے پڑتے ہیں، جو بھی کسی ٹیم کو لے کے چل رہا ہو یا کسی سسٹم کو لے کے چل رہا ہو، تو دیز آر دا چیلنجز۔ لیڈر کے لیے جو ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ضروری ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جب انسان پہ ایک ذمہ داری ڈالتا ہے تو پھر اس کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کو جب لگن سچی ہو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت بھی دے دیتے ہیں، عقل سمجھ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ انسان کا توکل آگے لے کے جاتا ہے۔ بالکل پلاننگ تو ہم کرتے ہیں، پلاننگ لیکن تب فیل ہو جاتی ہے نا جب اللہ کا امر کچھ اور ہوتا ہے اور آپ نے کچھ اور پلان کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کیے بغیر تو کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ تو سب جی، کچھ اللہ سے مانگنے سے ہوتا ہے اور اللہ پر تکیہ لگانے سے ہوتا ہے، یعنی اللہ پہ ڈیپینڈ کرنے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنے سے ہوتا ہے۔ تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا پیشنس چاہیے، اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت نہ بھی آئے تو سمجھنا ہے کہ بھئی یہی میرے لیے فائدے مند ہے نا۔ تو اللہ پہ توکل بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ صحیح، بالکل، ماشاء اللہ۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں، ایجوکیٹر ہیں، لیڈرشپ مینٹور ہیں اور لائف کوچ کے طور پر بھی آپ کام کر رہی ہیں۔ تو آپ ماشاء اللہ مدر بھی ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ہیں، تو آپ یہ تمام اپنی گھر کی جو ذمہ داری ہیں ان کو ساتھ یہ مدارس کی اور ساتھ جو ہے ایجوکیشن کو آگے کنوے کرنے کی، تو یہ کیسے بیلنس کرتی ہیں آپ سب کچھ؟ اس کی ٹریننگ مجھے اپنی والدہ سے ملی۔ میری والدہ شروع سے ایک ایجوکیٹر ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ پلاننگ کرتی تھی ہمیشہ، ہر چیز کو پلان کر کے۔ فار ایگزامپل آپ ایک ورکنگ وومن ہیں، تو آپ کے گھر میں اچانک کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو آپ کے فریزر کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور آپ کے گروسری کے اندر کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کو بہت کم وقت میں آپ ان کے لیے کوئی بھی دعوت ارینج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جو میں نے اپنی والدہ سے سیکھی۔ دس از آل اباؤٹ پلاننگ۔ آپ اپنی لائف کے اندر کیسے آپ کو ترجیحات سیٹ کرنی ہیں، آپ نے کس طرح پلان کرنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی مینٹور ہونا چاہیے نا۔ تو الحمدللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی مدر دی جو خود بھی ایجوکیٹر ہیں، تو انہوں نے بھی مینیج کیا، خاندان سنبھالے، انہوں نے اپنے بچے سنبھالے، انہوں نے اپنی سوشل لائف سنبھالی، پھر انہوں نے اپنا کریئر بھی دیکھا۔ تو بھئی یہ ہوتا ہے سب پلاننگ کے ساتھ۔
اور وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی ہیں کہ جب میں تھک جاتی تھی نا رات کو، تو میں تسبیحات فاطمہ پڑھا کرتی ہوں. تسبیحات فاطمہ 33 صفحہ، جیسے سبحان اللہ 33 صفحہ، الحمد للہ 34 صفحہ، اللہ اکبر. کہ نبی علیہ السلام کی جو صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو غلام کی ضرورت پڑی، تو اس وقت غلام اویلیبل نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو فرمایا کہ جب آپ تھک جاتی ہیں تو آپ یہ تسبیحات فاطمی پڑھا کریں. مطلب یہ پڑھا کریں، بعد میں ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمی کہا جانا شروع ہوا. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ زندگی کے ہر پہلو پہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجزہ کو مینٹور دیے. میری والدہ ایک لحاظ سے پلاننگ کیسے کرنی ہے میری مینٹور ہیں، ترجیحات کیسے سیٹ کرنی ہے وہ میری مینٹور ہیں. تو اس کے بعد جو میرے دینی جو میرے استاد ہیں استاذہ ہیں وہ میرے مینٹور ہیں. ان کی زندگیاں ہمارے سامنے، وہ انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی سوشل لائف ہے. تو دس از آل اباؤٹ مینٹورشپ، دس از آل اباؤٹ صحبت صالحین. اس سے آپ کو ترجیحات سیٹ کرنا آتی ہیں، آپ کو پلاننگ کرنا آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو یہ چیز دستیاب نہیں ہے، تو آج کل تو بہت ہی آسان ہے. آپ ایسے کورسز کر سکتے ہیں جس سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے، ترجیحات کیسے سیٹ کی جاتی ہیں، زندگی میں تمام مصروفیات کے باوجود آگے کیسے نکلا جا سکتا ہے. دس از آل اباؤٹ لرننگ. تو اگر ہم سیکھنے کو تیار ہیں تو بہت سے لوگ سکھانے کو تیار ہیں، لیکن اگر میں کوئی زوم میٹنگ رکھوں گی، زوم سیشن رکھوں گی، تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو سیریسلی جوائن کرنا چاہتے ہیں. دس میٹرس کہ آپ سیکھنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. تو میرے لیے پیزا کے اوپر 2-3 ہزار خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ میں 3-4 ہزار کا کوئی کورس کر لوں. اور میں آج تک سیکھ رہی ہوں. ابھی دیکھیں ریحان اسکول کے اندر ٹیچرس ٹریننگ کے لیے میں یہاں موجود ہوں، کیونکہ مجھے نئی چیزیں سیکھنی ہے. تو یہ سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے تو انسان آگے بڑھتا ہے. صحیح، ماشاء اللہ. اصل میں ہمارا جو انٹرویو تھا جو ہے وہ سیشن ہمارا یہ کوئی 30 منٹس کا ہونا تھا. تھوڑا سا ہم ٹائم سے ایکسیڈ کر گئے، اور اس لیے میں تھوڑی مختصر بات کرتی ہوں ابھی. کہ جیسے ابھی آپ نے ریحان اسکول کا ذکر کیا ہے، تو اسپیشلی میں اسی طرف آنا چاہتی تھی کہ اس طرف آنے کے لیے جو ہے میں اسپیشلی اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ یہ جیسے وہ اے آئی کو اسپیشلی وہ فتنہ دجال سمجھ رہے ہیں، یا پھر اس کو بہت نیگیٹو لے رہے ہیں کہ نہیں اس طرف نہیں جانا، یہ چیز جو ہے وہ آپ کو مس گائڈ کر دے گی، مس لیڈ کر دے گی. تو ماشاء اللہ آپ دین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس طرف بھی آئی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنی خیالات کا اظہار کیجیے پلیز، کہ آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر چیز کے پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں. ہم اے آئی کو فتنہ دجال کے طور پہ لیں تو وہ فتنہ دجال کے طور پہ کام کرے گا. اگر ہم اس کو ایک لرننگ ٹول رکھیں گے تو وہ لرننگ ٹول ہوگا. اگر آپ اس کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیں گے تو آپ کا اسسٹنٹ ہوگا، وہ آپ کا مددگار ہوگا. دس از آل اباؤٹ یو. آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. آپ دیکھیں آج تک میں نے بہت سی اپلیکیشنز نہیں یوز کی، لیکن مجھے ان کا پھر بھی پتہ ہے، کیونکہ باقی لوگ اتنا یوز کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ ہے. اب جیسے اپلیکیشن ہے ٹک ٹاک. لوگ ٹک ٹاک کے اوپر شاپس بنا کر اس وقت ڈالرز میں کما رہے ہیں. لوگ انسٹاگرام کے اوپر شاپس بنا کر ڈالرز میں کما رہے ہیں. لیکن ہماری میکسیمم عوام ٹک ٹاک پہ کیا کر رہی ہے، انسٹاگرام پہ کیا کر رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں. ہمیں یہاں مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اب اے آئی دجال کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اگر دجالی ہیں تو ہم اس سے دجال کا کام لیں گے. اگر ہم محمدی ہیں تو ہم اس سے دین کا کام لیں گے. اگر ہم اے آئی کی فیلڈ میں سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں تو ہم اس سے سیکھنے کا کام لیں گے. اٹ از آل اباؤٹ یو. جس کے ہاتھ میں یہ ٹول آیا، وہ جیسا بندہ خود ہے نا، وہ اسی کام میں اس کو استعمال کرے گا. تو یہ خود کچھ بھی نہیں کرتا. انٹرنیٹ خود تو کچھ نہیں کرتا نا، یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے، اس میں سے چن لو اپنے لیے کیا انفارمیشن چاہیے. تو بھئی ہم اپنی انفارمیشن ایسے چنیں گے جیسے ہم خود ہیں. تو بھئی دجالی لوگوں کے لیے دجال کا فتنہ ہے، لیکن ایجوکیٹرز کے لیے یہ بہترین ٹول ہے جس سے آپ سیکھ بھی سکتے ہو، سکھا بھی سکتے ہو. تو دس از آل اباؤٹ یو. دس از ناٹ آل اباؤٹ اے آئی.
یا پھر کمپیوٹر یا پھر وائی فائی، یہ اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ تو ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی سرچنگ لسٹ اس کی اپنی ہی ایک خاص ہوتی ہے کہ آپ تنہائی میں کرتے کیا ہو. تو اس کی جو سرچ لسٹ ہے تو وہ اپنی اٹ ڈیپینڈز آن یو. جی میم تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسپیشلی. تو لاسٹ میں اگر کوئی آپ کوئی اسپیشل میسیج دینا چاہیں جو کہ ہماری ینگ جنریشن کو، اور اسپیشلی اس حوالے سے کہ دین بھی اور یہ جیسے آپ ٹیکنالوجی سیکھ رہی ہیں اور آپ ماشاء اللہ لیڈر ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے اپنی ایکسپیرینس کی روشنی میں جو ہے کوئی میسیج دینا چاہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں مرتے دم تک اسٹوڈنٹ رہنا چاہتی ہوں. میں سیکھتی ہوں، میں سیکھتے ہی رہنا چاہتی ہوں. یہ تو ایک لیڈرشپ کا ایک ٹاپک ہے اور ہم ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہمیں لیڈر کہہ دیتے ہیں، ہماری ٹیم ہمیں لیڈر کہہ دے، لیکن وی آر اسٹوڈنٹس اور ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. جس دن ہم نے سمجھ لیا نا کہ اب ہم سیکھ چکے ہیں تو وہ دن ہمارا زوال کا دن ہوگا. تو ہم نے مرتے دم تک سیکھتے رہنا ہے، نیو ٹیکنالوجیز کو سیکھنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے ہماری فیلڈ میں اس کا کیا کام ہے اور ہماری فیلڈ اس سے کیسے آسان ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ کا انٹرویو بہت لمبا ہو گیا تو میری طرف سے یہی لاسٹ میسج ہے کہ ہمیں لائف لانگ لرننگ کی طرف جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ کی باتیں بہت اچھی لگیں، بہت ہی مجھے ریئلی میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے. تو میم بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جی وحیہ کا بالخیر. مائی پلیزر. جی میم تو جی مجھے امید ہے ہمارے ویورز نے بھی بہت کچھ آپ سے سیکھا ہوگا. بہت خوبصورت باتیں آپ نے شیئر کی اور آپ کا اسپیشلی انداز گفتگو بہت مؤثر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، متاثر کن ہے. اور آپ کا سفر ایک اسلامک اسکالر، ایجوکیٹر، لیڈرشپ مینٹور، لائف کوچ اور ٹیکنالوجی پروفیشنل کے طور پر واقعی بہت انسپائرنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اور دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کی تعلیم دینا یقیناً ایک عظیم مشن ہے، بہت عظیم مشن ہے ماشاء اللہ. اور اس پہ آپ جو ہے ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ مزید جو ہے آپ کو استقامت بھی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید راستے آسان کرے اور اس طرح سے علم کی روشنی آپ بکھیرتی رہیں. ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ گفتگو ہمارے ویورس کو بھی پسند آیا ہوگا، ان کے لیے اسپیشلی انسپریشن اور رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو قبول کرے. اور جی بہت شکریہ. اور جی ویورس آپ کے لیے اسپیشلی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری انسپائرنگ کنورسیشن کو سنا اور دیکھا. اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کریں اور اپنے فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں پلیز. انشاءاللہ پھر ایک نئی اور انسپائرنگ انٹرویو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.